पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग घड़े भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। यानी सब सहेलियां अपने रंगीन घड़े लेकर पानी भरने चली हैं, लेकिन कामयाब वही कहलाएगी जो घड़ा भरकर वापस पहुंचेगी। मंजिल तो सबकी अपनी अपनी होगी, लेकिन आम तौर पर रास्ते की गुमराही इज्तिमाइयत की वजह से बच जाती है। अगर संगत में दो आदमी मिलकर मन और तू की बहस करें, बाहमी नफ्स को बयान करें, तो इस संगत के गुमराह होने का अंदेशा है। इन दोनों आदमियों की गुफ्तगू अगर बाहमी हो, यानी सिर्फ माबैन तक ही रह जाए कि आप कहाँ रहते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, आपका मकान कितने कमरे पर मुश्तमिल है, वगैरह वगैरह, तो दोनों गुमराह हो गए। आप बात को समझते नहीं। अगर दोनों यानी वो आदमी सिर्फ अपनी ज़ात को डिस्कस करते हैं तो वो गुमराह हो सकते हैं, अपने अहवाल और अपना मुशाहिदा बयान करते हैं तो गुमराह हो सकते हैं, और अकीदा के बगैर हो सकते हैं। दीन को बयान करने के लिए कम से कम संगत 5 अफराद की होनी चाहिए। 4 शख्स रास्ता चलने वाले और 5वां उनके रास्ते की निशानदेही करने वाला होता है। 4 आदमी फैसला करके अल्लाह के नाम पर अल्लाह के रास्ते की अगर बगैर किसी हवाले के ही तलाश शुरू कर दें तो भी बिलअमूम कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए उनके गुमराह होने का अंदेशा नहीं रहता, क्योंकि ये क्राउड बन जाता है, हजूम बन जाता है, जमात बन जाती है। तो 4 बंदे आम तौर पर गुमराह नहीं होते। गुमराही ये है कि अपने नफ्स की तायीद कराना, अपने वजूद की तायीद कराना, अपने जिस्म की तायीद कराना या अपनी ज़ात को तस्लीम कराना, और ये सब गुमराही होती है। अगर किसी का मनसब पैगंबरी हो तो वो खुद को पैगंबर तस्लीम कराएगा, लेकिन आपका ऐसा कोई मनसब नहीं है, इसलिए आज का इंसान अपनी ज़ात को तस्लीम कराना चाहता है और यहाँ पर मार खा जाता है, क्योंकि अब किसी दरवेश पर यह लाजिम नहीं है कि वो अपने आप को इस तरह तस्लीम कराए, क्योंकि दीन का रास्ता मुकम्मल तौर पर बयान हो गया है। तो दोस्तों में ज़ात की पहचान कराना दोस्तों की नफी हो जाती है। अगर 2 दोस्त मिलकर तीसरे सफर पर रवाना हो जाएं तो उसका सबूत क्या है? सबूत ये है कि उनकी आपस की गुफ्तगू बंद हो जाए, यानी मैं और तू का सिलसिला खत्म हो जाए। अगर एक साथी कहता है कि उधर चलो तो दूसरा चल पड़ता है और फिर ये सफर चलता रहता है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रास्ते के इस सफर में बाज़ औक़ात चलने वालों को इस रास्ते की हकीकत आशनाई मुश्किल होती है। अगर आशनाई मुश्किल हो तो फिर आप संगत इख्तियार कर लो। आम तौर पर इन रास्तों पर चलने वाले नेक होते हैं या कम से कम बदी छुपा जाते हैं। पीर साहब भी इसकी बदी को छुपा देते हैं। इसलिए जहाँ बदी को मध्यम कर दिया जाए तो वो रास्ता नेक होता है, और जहाँ पर नेकी की जाए वो नेक रास्ता है। नेकी के रास्ते पर नेकी के लिए अगर इंसान रियाकारी पर मजबूर हो जाए तो आज के दौर में ये भी नेकी है। नेक रास्ते पर इंसान नेकी रियाकारी के तौर पर करने पर भी मजबूर हो जाता है तो वो भी नेक रास्ता है। रियाकारी में नेकी करना भी नेकी है, झूठ मूठ की तस्बीह करना भी नेकी है। अगर आप रियाकारी में भी नेक होना चाहते हो तो आपको नेक होने की तमन्ना मुबारक हो, क्योंकि आपको नेक होने का अमल तो नहीं आया, लेकिन नेक होने की तमन्ना मुबारक हो। अगर कोई झूठी मूठी नमाज पढ़ रहा है तो नमाजी तो मशहूर होना चाहता है, तो आप उसको माफ कर दो और उसे आप नमाजी ही कहो, क्योंकि वो गुनहगार तो मशहूर नहीं होना चाहता बल्कि नेक मशहूर होना चाहता है। वो रियाकार जरूर है लेकिन नेक मशहूर होना चाहता है, तो आप उसको नेक ही कहो। फिर एक वक्त वो तौबा करके असल नेक बन जाएगा। इसलिए आम तौर पर आप अल्लाह के सफर में ये देखेंगे कि इब्तदाई सफर का खासा हिस्सा रियाकारी का होता है, और फिर रियाकारी चलते चलते एक दिन ऐन तस्लीम हो जाती है। तो ऐसा होता रहता है कि अगर झूठे आदमी ने सच्चा नाम लिया तो सच्चे आदमी ने उसका झूठ दूर कर दिया। तो ये सच का काम है कि वो बैठा बैठा अल्लाह को पुकारता रहा, उसका ख्याल कहीं और है लेकिन अल्लाह ही अल्लाह करता जा रहा है। तो एक रोज अल्लाह को पता चल गया कि फलां शख्स अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और फिर बात बन गई। बस आपके अकायद दुरुस्त होने चाहिए, फिर तो एमाल की कमी बेशी और रियाकारी भी कवर हो जाती है। और ये नहीं होता कि इंसान पहले दिन ही से मुखलिस तरीन होता है, बल्कि चलते चलते ही इंसान सीखता है। इसलिए इस कायनात में आप चलते जाएं, अकीदा दुरुस्त रखें, सफर करते जाएं और हम सफरों की पहचान करते जाएं। हम
سفر وہ ہے جو اس سفر پر مائل ہو، اس سفر پر روانہ ہو اور جو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے، اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ آخر ایک دن منزل مقصود مل جائے گی۔ تو یہ کائنات آپ کی پرورش کرتی ہے اور آپ اس کائنات کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کائنات ہی آپ کو سب کچھ عطا فرماتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کا شعبہ یہ پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بارش کون برساتا ہے؟ ہم بارش برساتے ہیں، بارش سے زمین میں پیداوار اگاتے ہیں اور پیداوار میں جانوروں کے لیے چارہ ہوتا ہے اور پھر تمہارے لیے جانوروں سے دودھ آتا ہے۔ اللہ کریم کے کام دیکھو کہ اس کا کتنا بڑا کمال ہے۔ فطرت کی انتہا بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو نے دیکھا نہیں کہ خون اور گوبر کے درمیان سے میں نے کس طرح پاکیزہ دودھ کی نہر جاری کر دی ہے؟ یعنی کہ دودھ کو دیکھو، گائے کو دیکھو اور بھینس کو دیکھو، تو دودھ تو ایک پاکیزہ شے ہے، اور بیان کس کا ہے؟ اللہ کی اپنی ذات کا، اور حوالہ کس کا ہے؟ پوری کائنات کا۔ تو یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجب کائنات بنائی ہے کہ اس کا بیان اللہ کا اپنا بیان ہے۔ ہم بارش برساتے ہیں، ہم بادل لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ لفظ ہم لگا دو تو باقی ساری کائنات اللہ کا جلوہ ہے۔ اب اللہ کو ماننے والا لفظ ہم ضرور لگائے، ورنہ کائنات میں وہ کافر ہو کر مر جائے گا۔ فطرت یہی ہے کہ بادل جو ہیں بارش برساتے ہیں اور اس سے گندم، چارہ، جانور، گوشت، کپاس، اون اور کپڑے، یہ ساری کائنات کا مشاہدہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کائنات کے مشاہدے میں مشاہدہ کرانے والے کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک خاص مدت کے بعد وہ واپس لے جائے گا۔ اس لیے اس سفر کے دوران ہونے والے واقعات کو اللہ سے تعلق کے حوالے سے سمجھنا۔ کوئی مشکل آ گئی تو اللہ سے رجوع کرنا، کوئی خوشی آ گئی تو اللہ سے رجوع کرنا، اور غم میں بھی اللہ سے رجوع کرنا۔ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کریں جیسے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ کا ہر اگلا قدم عین منزل حق ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قدر حقیقت کے قریب رکھیں تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کس حد تک اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، ورنہ یہ کائنات اتنی عظیم اور اتنی وسیع ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اور اگر اپنی سمجھ آ جائے تو یہ کائنات ساری آپ کے لیے ہے اور یہ پورے کا پورا مشاہدہ ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، لیکن زمین تو بچھونا نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر مان لیا تو پھر یہ بچھونا ہی ہے۔ اگر آپ اس کی بات سمجھ جائیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے ہیں اور یہ بادل آپ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اگر اللہ آپ کے لیے ہے تو پھر ہر شے ہی آپ کے لیے ہے۔ بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ آپ نے صرف خدا کو ماننا ہے، اور پھر خدا کی کائنات ساری آپ کی اپنی کائنات ہے۔ پھر آپ نے اس کائنات میں آسانی سے اپنی منزل طے کرنی ہے۔ اس سفر میں جب نور کے مقام پر آئیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سمجھ آئے گی۔ پہلے آپ مشاہدات دیکھیں گے، نفس کو دیکھیں گے، انسان کو دیکھیں گے، انسانوں کی پہچان کریں گے۔ اس کے بعد مقام روح آتا ہے اور مقام نور آتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ ان سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کائنات کے اندر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی عطا فرمائے کہ آپ کو وہ محبت جلوہ گر نظر آئے۔ پھر آپ کہیں گے کہ دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی۔ حق تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے، قمر بھی ہے۔ تو سارا راز اور ساری بات تو اتنی ہے، اس لیے آپ کے لیے موقع ہے کہ سنگے در پر کچھ مانگ لیں۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے، سنگے در بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا مشاہدہ وہاں پر اس مقام تک چلا جائے گا تو پھر آپ کو زندگی اور موت دونوں کے اندر معنی نظر آئیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ زندگی اور موت ایک ہی شے کا نام ہے، جس طرح دن اور رات ایک شے کا نام ہے۔ یعنی سورج کے دو رخ ہیں، سورج کے دو نام ہیں، ایک نام دن اور ایک نام رات ہے۔ سورج ادھر آ جائے تو دن اور ادھر چلا جائے تو پھر رات۔
جس طرح دھوپ چھاؤں سورج کے نام ہیں اور ایک ہیں، اس طرح زندگی اور موت ایک ہی شے ہے اور یہ اللہ کی شان کے دو الگ شعبے ہیں۔ جس طرح نیند آپ کو رات کے وقت راحت دیتی ہے، اسی طرح زندگی کی طویل تھکن میں موت ایک آرام کا ذریعہ ہے۔ یہ نیند کا ایک عرصہ ہے اور پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ اللہ کا اپنا ہمیشہ کا تعلق ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی اور موت ساری ایک ہی بات ہے، ایک مقام ہے جو ضرور آنا ہے۔ آپ یہ بات آج ہی سمجھ لو، ورنہ بعد میں تو سمجھ آ ہی جائے گی۔ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں حاصل اور محرومی ایک شے ہے، یعنی حاصل ہو گیا یا کچھ چلا گیا سب برابر ہے۔ ویسے بھی حاصل آپ کے وجود کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خیال کے حاصل کا حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کا خیال ہے کہ آپ کوئی شے ہیں، آپ کے اسی مکان میں شادیاں ہونی ہیں اور اسی مکان میں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں گے، تو گویا کہ آپ کا ہر حاصل آپ کا خیال ہے اور حاصل کا جدا ہونا بھی آپ کا خیال ہے۔ مثلاً آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے ہاں بیٹی ہے، پھر وہ بڑی ہو جائے گی، وہ بیٹی حاصل تو ہو گئی، اب جدا ہونی ہے، بلکہ آپ دعا کراتے ہو کہ اس کی رخصتی ہو جائے، تو گویا کہ بیٹی کا رخصت ہونا والدین کے لیے باعث مسرت ہے۔ تو اسی طرح سے ہے خوشیوں کا آنا، حاصل ہونا، حاصل کا چلے جانا اور خود رخصت ہونا۔ سارا کھیل اسی کائنات میں چلتا رہتا ہے اور آپ کی کائنات جو ہے اسی طرح سے بنتی رہتی ہے، اور پھر تو غم اور خوشی برابر لگتے ہیں، اسی طرح دوست دشمن برابر لگتے ہیں۔ یہ سارے کائنات کے روپ ہیں، دن اور رات اس کے روپ ہیں، خوشی اور غم اس کے روپ ہیں، اور اگر یہ سب انلارج کر دیا جائے تو زندگی اور موت ایک ساتھ ہیں اور دونوں اللہ کے حکم ہیں۔ ایک حکم اس انداز کا ہو تو یہ زندگی اور اس انداز کا ہو تو موت کہلاتا ہے۔ گویا کہ کائنات کے مشاہدے کے بعد جب اللہ آپ کو اپنا مشاہدہ کراتا ہے تو آپ اسے موت کہتے ہیں، حالانکہ وہ عین زندگی ہے۔ یہ زندگی حجاب ہے اور یہ زندگی مالک سے دوری ہے۔ اس زندگی میں آپ اللہ سے دور ہیں اور اس نے آپ کو اس کائنات میں انوالو رکھا ہوا ہے۔ اور جب صاحبان قلوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا مشاہدہ کرا، اور وہ کائنات کو ہٹا کے آپ کو اپنے اوپر لاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، جبکہ حقیقت میں وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو وہ اصل زندگی آ جائے گی۔ کائنات اللہ کا روپ ہے اور اس کائنات سے نکلنا اللہ کا اصل ہے۔ گویا کہ زندگی اور موت ایک ہی شے ہے۔ یہاں زندگی میں اللہ کا جلوہ ہے اور زندگی کے بعد اللہ آپ ہے۔ جلوہ ذات سے آگے ہے، فقط ذات ہی ذات، تو یہ زندگی جلوہ ذات ہے اور آگے فقط ذات ہی ذات ہے۔ اب چونکہ صرف جلوہ ذات ہے، اس لیے ہم جلوہ ذات میں محو ہیں، مبتلا ہیں۔ یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر ذات ہی ذات ہوگی۔ اب آپ خود پہچان لیں کہ زندگی کون سی ہے اور موت کون سی ہے، اور آپ کو کس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کائنات پر یا کائنات کے بنانے والے پر۔ یہ راز واضح ہو جائے تو پھر آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا اس کائنات اور کائنات کے مالک سے کیا تعلق ہے۔